अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर कामयाबी हासिल करने के बाद इस वक्त सिफारती मिशन पर एक दफ़ा फिर हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने डेलीगेशन के साथ, जिसमें नायब सदर इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं, इसके अलावा आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी इस दौरे में मौजूद हैं। अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और तारिक फातमी साहब, दीगर शख्सियात उनके हमरा इस वक्त मौजूद हैं। और ये 4 मुल्कों का वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं। इसे कल वो तुर्किया में मौजूद थे, आज वो ईरान में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने बात की है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ईरान में आकर हमें दिली मुसरत हुई है और ये हमारा अपना घर है, इसको दूसरा घर हम समझते हैं पाकिस्तानियों के लिए। और ईरानी सदर से जो मुलाकात हुई और जो बातचीत हुई उसमें बड़े तामीरी और मुफीद जो पहलू हैं वो डिस्कशन में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब जंग के हालात थे उस वक्त फ़ौरी तौर पर ईरानी सदर ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने ख़ित्ते में इस कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया था और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं इनको हम मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं, इसको मुख्तलिफ़ शोबों में फ़रोग़ देना हम चाहते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर काम हो रहा है। ये यकीनन बहुत अहम मुलाकातें हैं, ये अहम विज़िट्स हैं। इससे पहले तुर्किया के हवाले से बात करें तो वहाँ भी 5 अरब डॉलर ट्रेड वॉल्यूम की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब इसके बाद आज़रबाईजान जाएंगे और फिर वो ताजिकिस्तान जाएंगे जहाँ पर वे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर जो कामयाबियाँ हमें नज़र आ रही हैं ये उसी का एक तसलसल है। जिस तरह से खुल कर पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान तुर्किया ने हमारा साथ दिया, आज़रबाईजान ने हमारा साथ दिया और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, तो यकीनन ये जो विज़िट है उनके लिए एक इज़हार तशक्कुर भी है। आप शुक्रिया भी उनका अपने दोस्त ममालिक का अदा करना चाहते हैं और उसके अलावा दो तरफ़ा ताल्लुकात जो है उसकी भी एक नई जहत इसमें नज़र आएगी। ओवरऑल इस तमाम तर विज़िट का जो है वो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह से दिफाई लिहाज से मुँह तोड़ जवाब दिया भारत को और सिफारती सतह पर इस वक्त जो प्रोपेगेंडा हमने देखा कि भारत की तरफ से किया जा रहा था उसको, उस बयानी को जिस तरह से ढेर किया है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो भारत को एक जाहरे और झूठे मुल्क के तौर पर देख रही है। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस होंगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन हम आपसे करा देते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, आगाज़ में ज़रा एक तो सिफारती मिशन अपनी जगह बहुत अहम है, इसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है उसको हम देख रहे हैं कि उसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है। फिर ये जिन ममालिक का अब विज़िट हो रहा है, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इनकी नौइयत, इनकी अहमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको डिस्कस किया जाए कि कितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं और इतने कम टाइम में वज़ीर आज़म साहब जो है 12 इन ममालिक का विज़िट कर रहे हैं। नाहिद, यकीनन ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने मुंतखब किए हैं 4 ममालिक जी। इनमें से 3 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ आला तरीन सतह पर जो राब्ता कारी है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तसलसल का एक हिस्सा नज़र आती है हमें। अगर हम एक मुख्तसर सा इसका जायज़ा ले लें तो हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तुर्की का ये प्राइम मिनिस्टर का ये 6ठा दौरा है और इस 6ठे दौरे में इससे पहले मतलब प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में उनका 6ठा दौरा है। 2022 में उनके 3 दौरे हुए हैं, उसके बाद 2023 में एक दौरा हुआ है और अभी पिछले महीने ही प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था टर्की का। अब ये 6ठा उनका विज़िट है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की नौइयत क्या है। फिर दूसरा पहलू ये है इन ममालिक के दौरे का कि प्राइम मिनिस्टर ने इन 3 ममालिक का इंतखाब इस लिहाज से भी किया कि सबसे पहले ईरान की तरफ से एक पेशरफ्त हुई ताकि इस जंग को रोका जा सके, इस जो तनाव की कैफियत है उसको ख़त्म किया जा सके और दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तरफ। ये पाकिस्तान का बयानिया था, शुरू से बयानिया है कि पाकिस्तान जो है मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहता है। यही बात हमने कश्मीर के मसले पर भी की है, यही बात हम पहलगाम का जो वाक़या हुआ 22 अप्रैल का उसके बाद भी हम यही कह रहे हैं कि तहकीकात करा लें, बैठें, आए, बातचीत कर लेते हैं
تحقیقات کے نتیجے میں جو کچھ بھی نتائج سامنے آتے ہیں دنیا دیکھ لے گی. لیکن بھارت جو ہے ان تمام امور سے اور مذاکرات سے انکاری رہا اور اس نے پاکستان کی جانب جو ہے وہ ایک بھرپور جارحیت کی. اب عسکری محاذ پر ناکامی کے بعد اور اپنے بیانیے کی دنیا بھر میں اس کے جھوٹا ہونے پر دنیا نے جو یقین کیا، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ بھارت کی طرف سے جو ایک سفارتی مہم چل رہی ہے اس جھوٹے بیانیے کو سچا ثابت کرنے کے سلسلے میں یا پاکستان کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس کے جواب میں پاکستان اپنی سفارتی مہم جو ہے اس کا آغاز کرے، اور اس کا آغاز وزیر اعظم کی جانب سے ہوا ہے. اس کے بعد بھی کئی وفود جانے والے ہیں، بلاول بھٹو بھی ایک وفد کی قیادت کرنے والے ہیں. تو یہ پاکستان کی جانب سے جو سفارتی مہم کا آغاز ہوا ہے ترکیہ دیکھیں پرائم منسٹر نے جو وہاں پر ایکس پر اپنا جو بیان جاری کیا ترکی کے صدر سے مذاکرات کے بعد، اس میں یہ کہا کہ بھئی کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی نوعیت بیان کی کہ پاکستان اور ترکی ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ کھڑے رہے ہیں. پاکستان اور ترکی جو ہے وہ دو ایسے بھائی ہیں جنہوں نے نہ صرف ہر مشکل وقت میں بلکہ پاکستان دونوں نے باہمی سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت بھی کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں فلسطین کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں ان کے حل کے لیے بھی دونوں ممالک نے مشترکہ کوششیں کی ہیں اور انٹرنیشنل فورمز پر آواز بلند کی ہے. اس لحاظ سے ترکی کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا. اس میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ تجارت پر بھی بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹریٹجک تعاون ہے، یعنی مختلف شعبوں میں جو اسٹریٹجک ہمارے تعلقات آگے کی پیش رفت ہو رہی ہے ان میں نہ صرف اضافہ کیا جائے گا بلکہ ان کو وسعت بھی دی جائے گی. اب وہ پہنچے ہیں پرائم منسٹر، اب ایران کے دورے پر پہنچے ہیں. ایران کا یہ چوتھا دورہ ہے پرائم منسٹر کا. ایران اور آذربائیجان کی یہ اسی طرح آذربائیجان کا بھی چوتھا دورہ ہوگا. ایران اور پاکستان کے درمیان دیکھیں ایران نے محسوس کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی ہے وہ خطے میں نہ صرف تشویش کا باعث ہے بلکہ خطے کو ایک غیر مستحکم کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی قوت ہیں اور کسی صورت بھی یہ خطہ جو ہے ایٹمی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایران نے پیش رفت کی. ایران کے وزیر خارجہ یہاں آئے اور اس کے بعد وہ انڈیا بھی گئے لیکن انڈیا کی قیادت نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ ایک محدود جنگ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے جو 4-5 گھنٹے میں ہی جس کا فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن اب پرائم منسٹر گئے ہیں اظہار تشکر کے لیے کہ ایران نے اس تشویش کو محسوس کیا اور اس کشیدگی کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو پیش رفت کی تھی اس پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے. آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ مسعود پشکان سے اور اس کے بعد ان کی کل ملاقات ہوگی ان کے قائد جو ہے علی خامنائی سے. ایرانی قیادت کے ساتھ پاکستان کی یہ رابطہ کاری جو ہے پرائم منسٹر کی یہ رابطہ کاری کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ چوتھا وزٹ ہے ان کا. اور اس میں بھی جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف تجارتی حجم کو بڑھا رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ جو ہے $10 بلین مقرر کیا. اسی طرح اب اگلا ان کا جو اگلی منزل جو ہے وہ آذربائیجان ہے. آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور اس کے بارے میں بھی سب کو دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ایک تو ترکیہ کے دورے کے حوالے سے کتنا اہم یہ دورہ تھا اور جس طرح سے جنگی ماحول میں کھل کر حمایت کی گئی پاکستان کی. چین ہمارے ساتھ رہا، قطر ہمارے ساتھ رہا، سعودی عرب ہمارے ساتھ رہے جو ہمارے دوست ممالک تھے، ایران، آذربائیجان، انہوں نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا اس سارے معاملات میں. اور اگر سفارتی سطح پر دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے ہم اس سطح پر نہیں کھڑے تھے جہاں پر اب ہمیں ایک بڑی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طاقتور واپسی ہوئی ہے پاکستان کی سفارتی سطح پر. تمام دوست ممالک کھل کر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اوورآل اگر بین الاقوامی برادری کی بات کی جائے تو وہ بھی پاکستان کے موقف
موقف کی حمایت کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ یقیناً ہماری سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کو جاتا ہے. ترکیہ کا وزٹ اور آج جب وہ ایران میں موجود ہیں, ان دونوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید. ایک تو ترکی کے حوالے سے اور ایران اور جو ہمارے باقی دوست ممالک آذربائیجان اور تاجکستان کے حوالے سے حافظ صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا. اب جو یہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم جو فارورڈ ڈپلومیسی کے ایک مشن پہ ہے, یہ بہت اہم اقدام ہے. آپ دیکھیں اس کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو مغربی ایشیا ہے یعنی ترکی سے اس نے آغاز کر کے ان کے دورے کا جو اختتام ہوگا وہ وسط ایشیا کے ملک تاجکستان میں ہوگا. تو یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجکلی یہ تمام ممالک ہمارے لیے اہم ہے, ہمارے دوست ممالک ہیں. انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان سے بڑھ کے ان ممالک نے جو ہے حق کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں اور اب دنیا پہ بھی یہ راز جو تھا اب افشا ہو گیا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی جو میڈیا ہے ان کا بھی راز پول کھل چکا ہے. جو مودی کی ہندوتوا کی جو گندی اور انتہا پسند ذہنیت ہے وہ بھی دنیا پہ اشکارا ہو چکی ہے. تو دنیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی آپشن دوسرا تھا ہی نہیں, اگر یہ ممالک اسپیشلی ہمیں اپنے دوست جو ہمارے ممالک ہیں انہوں نے تو ہمارے ساتھ دینا ہی دینا تھا. لیکن اگر مغرب کی ہم بات کریں یا جو ماضی میں بھارتی بلاک کے قریب سمجھے جانے والے ممالک تھے تو ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی اور دنیا اس وقت مزید جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور خصوصاً جب دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو تو یہ نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بقا کا سوال تھا بلکہ پوری جو عالم انسانیت تھی ان کے لیے یہ جو ایک ایسی گھڑی تھی کہ اگر دنیا حق کا ساتھ نہ دیتی تو خدا نخواستہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اب ترکی میں جس انداز سے ترک صدر نے وزیر اعظم صاحب اور ان کے وفد کے باقی اراکین جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب شامل ہے اور باقی وزراء جو شامل ہے ان کو جس انداز سے ویلکم کیا ہے, حالانکہ ترکی پہ اس وقت بھارت کی جانب سے بہت زیادہ پریشر ہے, ڈپلومیٹکلی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ کاروباری بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہے, وہاں پہ ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. لیکن ترک صدر نے جس مشکل وقت میں جس دیدہ دلیری سے اور جس بہادری سے پاکستان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا تو واقعی انہوں نے ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا, اور ترک عوام تو پہلے ہی ہمارے دلوں کے بڑے قریب تھے, اور جب یہ مودی نے جارحیت کی ان کے صدر کی جانب سے یہ حالیہ اعلانات جو ہے پاکستان اور ترکی کو مزید قریب لانے میں کامیاب ہوا. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ جو ہے یہ صرف بھائی چارے کو مزید فروغ دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے یہ دورہ ہے. پھر ایران کی بات اگر ہم کریں تو ایران کی تاریخ ہمارے ساتھ بہت پرانی ہے. جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کر دیا تھا اقوام عالم میں, اور ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے خطرات کو بامتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو اسلام آباد بھجوایا, اور یہاں سے وہ سیدھا بھارت یعنی نئی دہلی جانا چاہ رہے تھے, لیکن بھارت کی ہٹ درمی اور اس وقت جو غرور تھا وہ ان کے سر پہ اس کا سودا سوار تھا, تو وہ انہوں نے اس وقت ایران کی بات نہیں مانی. لیکن حالانکہ ایران ان کو یہی بات کہنے کے لیے جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت پنگا نہ لیا جائے, آپ کو منہ کی کہانی پڑی. لیکن وہی شامت آئی تھی مودی سرکار کے اور ان کی فوج کی, تو وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں اور ایران کے ساتھ مزید تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے. اس میں آخری ایک دو جملے جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی اور پھر میڈیا سے تہران میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات چیت کی وہ بہت اہم ہے. گوچہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت بھارت پہ اپر ہینڈ پہ ہے اور بھارت کو واضح شکست
دی جا چکی ہے پاکستان کی جانب سے ہر شعبے میں، ایئر فورس کے شعبے میں، بری فوج کے شعبوں میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، اور سفارتی سطح پہ، ہر سطح پہ پاکستان نے بھارت کو چاروں شانوں چت کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے تہران میں کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور اب بھی ہمارے مذاکرات کے دروازے بھارت کے لیے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات اس شرط پہ ہوں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، اور جو پاکستان میں دراندازی ہے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ بھارت اب بھی اپنی ہٹ درمی اور اپنی مہم جوئی سے مکمل طور پر باز نہیں آیا ہے، تو واضح کر دیا گیا ہے بھارتی سرکار پہ کہ اگر جارحیت کی اور مذاکرات کا رستہ جو اب بھی پاکستان اپنانا چاہتا ہے اس راستے پہ پاکستان کے سنگ بھارت نہیں چلا، تو پھر جو 7، 8، 9، 10 مئی کو جو بھارت کو جو جواب ملا ہے اس سے کئی گنا خوفناک جواب جو ہے بھارت کو ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اس سفارتی مشن کے حوالے سے آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی، حالانکہ بھارت بھی بہت ایکٹیو ہے اور وہ بھی اپنے ڈیلیگیشن شاید پاکستان سے بھی زیادہ پوری دنیا میں بھیج رہا ہے، لیکن ان کا بیانیہ جو ہے اس کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود اس سفارتی مشن پر ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی مشن پر اوبویسلی جو ہیں اس وقت ہیں، اور پاکستان کے موقف کی اس وقت جس طرح سے دنیا کے سامنے لے کر جایا جا رہا ہے پاکستان کا بیانیہ، تو اس کی اس وقت ہمیں حمایت نظر آ رہی ہے، لیکن بھارت اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ ابھی چونکہ ترکیہ اور ایران کے وزٹ پہ ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، قدرت نے وہ موقع ہمیں ہندوستان بھارت کی حماقت سے فراہم کر دیا جس کے لیے ہم برسوں سے بات کر رہے تھے اور دنیا ہماری بات پر کان نہیں دھرتی تھی۔ ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت انسانیت کا دشمن اور امن کا دشمن ملک ہے۔ صحیح۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ توسیع پسندانہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور یہ ارد گرد کے جو ممالک ہیں، چھوٹے ممالک، پڑوسی ممالک، ان کے لیے جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ یہ ہم دنیا کو بتا رہے تھے، لیکن دنیا کی سمجھ میں یہ بات ایک طویل عرصے تک نہیں آئی۔ دنیا کی سمجھ میں یہ بات اس وقت آئی جب کینیڈا کے اندر جا کے خفیہ اداروں نے، انڈیا کے را نے دہشت گردی کی۔ بالکل۔ جب امریکہ میں دہشت گردی ہوئی، برطانیہ میں اس کے فٹ سٹیپ ملے، پاکستان میں تو تھے سو تھے۔ یہ ہوئی۔ دوسری بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری کے ذریعے بہت عرصے کے ساتھ اور بڑے ایک پلاننگ کے ساتھ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنے کا سبق اپنے عوام کو بھی دیا جا رہا ہے، دنیا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا ہمارے اشاروں پر نہیں چلے گی تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ایک فلم ہے، اس کا نام ہے افواہ، بالی ووڈ کی فلم ہے، جس میں را کے جو ایجنٹس ہیں امریکہ میں جا کے خون ریزی کرتے ہیں اور وہ ایسے ڈائیلاگ بولتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہاری طرح کے لیے دیے والے لوگ نہیں ہیں، ہم خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ تو یہ جب پس منظر تھا، اس سے ہم دنیا کو آگاہ کر رہے تھے۔ دنیا کو جب خود اس کا ذائقہ چکھنا پڑا اس دہشت گردی کا اور را کی ان حرکتوں کا ان کو نشانہ بننا پڑا، تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ لہٰذا اس وقت جب جھوٹ بولا، آپ نے دو ٹرمز یوز کی کہ جارے ہے اور جھوٹا ملک ہے۔ تیسری بات میں اضافہ کرتا ہوں کہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنے والا انسانیت دشمن ملک ہے۔ تو اس تاثر کی وجہ سے اس مرحلے پر دنیا نے انڈیا کی بات نہیں سنی، اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت موقع فراہم کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا اور اس جو آپ کو ایک خوبصورت موقع ملا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوست ملکوں تک اور وہ ان ملکوں تک جو اس سچویشن کو سمجھ رہے ہیں اور وہ بھارت کے خلاف ایک یوں سمجھیے کہ
انڈرسٹینڈنگ میں شامل ہو سکتے ہیں ان تک پاکستان کا پہنچنا ضروری تھا. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ان دنیا کے ان ملکوں کی طرف جانے کے لیے وفود تیار کیے گئے اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان کے ان قریب ترین بااعتماد ترین برادر ملکوں کے دورے پہ چل دیے جن کا اب بھارت نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. میرا اشارہ ترکیہ کی طرف ہے, آذربائیجان کی طرف ہے, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ایران کے لیے بھی بھارت کے جذبات اچھے نہیں ہیں اور باقی کے لیے بھی. تو اس مرحلے پر یہ جو بھارت نے طرز عمل ہمارے برادر ملکوں کے لیے اختیار کیا ہے, اس نئی سچویشن میں نئے صلاح مشوروں کی ضرورت تھی, ایک بات. اور دوسری بات یہ آپ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کشیدگی کو بڑھانا چاہتا ہے. کوئی جھڑپ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے, لیکن وہ کشیدگی کا ماحول برقرار رکھے گا. ایسے اس سچویشن میں یہ وہ تمام ہمارے دوست اور برادر ممالک جو اس مشکل وقت پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارا ساتھ دیا اور کسی بھی نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساتھ دیا, ان کا شکریہ ادا کرنا اپنی جگہ ضروری تھا, لیکن ان کے ساتھ مشاورت ضروری تھی کہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہوں گے ان سے ہمیں نمٹنا کیسے ہے. تو اس اعتبار سے یہ دورہ بہت غیر معمولی ہے, ایران کا بھی, ترکیہ کا بھی, آذربائیجان کا بھی, اور اس کے بعد جو تاجکستان جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شنیلا, یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. پہلے ہمیشہ انڈیا کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بڑی اکانومی ہے, اور پاکستان جب بتاتا تھا حقیقت تو یقین نہیں کیا جاتا تھا. جس قسم کا پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے کیا جاتا تھا ہمیشہ اسی بیانیے کو تقویت ملتی تھی, اس پہ یقین کیا جاتا تھا. اس قدر شکست پہلی مرتبہ جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے, اٹھا رہا ہے اس وقت انڈیا. جو ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے وہ ہم نے بے نقاب کر دیا. ترکیہ کا دورہ بہت اہم ہے, ایران کا اٹسیلف اپنی جگہ بہت اہم ہے. یہ دورہ جس اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے, وہ اس کو بنانا بہت ضروری تھا. بلوچستان میں دہشت گردی جو ایک اسپانسرڈ ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے کے بعد انڈیا کی طرف سے, اس کو روکنا, یہاں پر حالات کو معمول پر لانا, جس طرح سے بھارت نے فوکس کیا ہوا بلوچستان کو, تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کو فوکس کریں اور یہاں پر امن قائم کریں. اس کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. بہت شکریہ ناہید. ناہید, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو دورہ ہے سب نے اس پہ بات کی کہ جی وہ ہم شکریہ ادا کرنے گئے کیونکہ جس وقت انڈیا نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, ہمارے اوپر جنگ امپوز کی, تو یہ وہ ممالک تھے جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے. لیکن وزیر اعظم کے دورے کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان کو اعتماد ملیں گے ان تمام برادر ممالک کو جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور ان کو جنگ کے محرکات بھی بتائیں گے. کیونکہ انڈیا کی جو پالیسیز ہے وہ شروع دن سے وہ نظر آ رہی تھی. ہمیں تو پتا تھا کہ وہ جب بھی ان کے ملک کے اندر کوئی الیکشن ہے یا جو بی جے پی جب سے آئی ہے اقتدار کے اندر, وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ اپنے ملک کے اندر فالس فلیگ آپریشن کرتی تھی اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتے تھے. اسی طرح جو انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا تھا کینیڈا, امریکہ میں, برٹن میں, وہ بھی سب کے سامنے آنا شروع ہو گیا تھا. پھر آپ قطر میں دیکھ لیں کہ قطر نے بھی ان کے راہ کے جاسوس جو تھے وہ پکڑے تھے, تو وہاں پہ بھی جا کے کر رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو کہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا پہ آشکار ہو رہی تھی. بلکہ اب آپ دیکھیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا ان کو نہیں سن رہی, ان کے اپنے ملک میں بھی ان کو نہیں سنا جا رہا. اگر بی جے پی کے جو پرانے لیڈران ہیں وہ ان کے اوپر سوال کر رہے ہیں, راہل گاندھی جو ہیں وہ ہر روز کانگریس کے اندر بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کے ان سے سوالات کر رہے ہیں ان کی لوک سبھا کے اندر, لیکن وہ اس کے جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں مودی سرکار. تو ان کا بیانیہ ہر جگہ پہ پٹ چکا ہے, اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور کے اوپر بھی. تو وزیر اعظم جو گئے ہیں وہ جا کے ان کو محرکات بتائیں گے کہ بھئی یہ جنگ جو ہمارے اوپر امپوز کی, اس کے پیچھے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, یہ کیوں یہ اس طرح کی حرکات جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر اپنا موقع بھی بتائیں گے کہ ہم دیکھیں امن پسند ملک ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن قائم ہو, اس خطے کے اندر استحکام آنا چاہیے, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی قوت ان کے پاس ہے, اور کسی بھی ایسی چیز کی طرف گئے تو یہ 1 ارب سے زیادہ آبادی کے لیے جو ہے خطرے کا باعث بن جائے گی, اور اس کے علاوہ ارد گرد کے تمام جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. تو ضروری یہ ہے کہ بھارت کو روکا جائے. تو یہ ضروری تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہمارا موقف
समझते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको एतमाद में लिया जाए। फिर दूसरी बात इकोनॉमी के भी थे। देखिए सरमायाकारी हमारे मुल्क के अंदर आनी शुरू हो गई थी, फिर हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो बेहतर होगी। IMF ने कल वो किया है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है कि जी पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो 18 ट्रिलियन पे चला गया है। तो ये वो तमाम साइन थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जो इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक जो है वो भी आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि जब जंग का माहौल बन जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर सरमायाकार भी सोचना शुरू कर देता है। तो वज़ीर आज़म का उस मुल्क में जाना उन तमाम जो इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ें थी उनकी दोबारा से तजदीद करना है कि जी हाँ हमारा मुल्क सेफ है, आप आएँ, हम जो है अपना दिफा करना जानते हैं और हमने अपना दिफा किया भी है, तो हमारा मुल्क सेफ है, आप आए इन्वेस्टमेंट करें। आपने खुद इंट्रो में बताया कि 5 अरब डॉलर तक लेके जानी, तुर्की के साथ 10 अरब डॉलर तक लेके जानी, अजरबैजान जो है वो 4.5 अरब डॉलर के पाकिस्तान से JFC थंडर त्यारे खरीदना चाहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत थी और जिसके तहत वज़ीर आज़म गए इन मुल्कों के अंदर, ताकि पाकिस्तान की दोबारा से जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने आए, पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र है वो उसी तरह से जारी रहे, उसमें कोई रुकावट पेश ना आए। ठीक है, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना दिफा किया है, यकीनन ये भी एक अपने आप में एक मिसाल है और बहुत बड़ी मिसाल है, और इससे जो एक नाम पैदा हुआ है पाकिस्तान का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जाहिर है कि भारत जो है वो किसी न किसी हीले बहाने से वो इस किस्म की कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए। बलूचिस्तान में ये कोशिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। इससे पहले भी हम ये सारे सबूत दे चुके हैं, दुनिया को दिखा चुके हैं। DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ दुनिया को दिखाया, ऑडियो वीडियोज़ दिखाई, फिर हमने डोजियर्स भी तैयार किए हैं। जो हमारा सिफारती मिशन जो इस वक्त दुनिया भर में जा रहे हैं वो ये तमाम तर चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि असल हकीकत क्या है। ज़रा बलूचिस्तान में एक कार्रवाइयाँ जो हैं दहशतगर्दी की वो भारत कर रहा है, लेकिन उसको मुंह तोड़ उसका जवाब भी दिया जा रहा है। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं बलूचिस्तान में और भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया है। बारखान में भी अल्लाह की कमर इस वक्त तोड़ दी गई है और भारत के हिमायत याफ्ता खवारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पर भी ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जहाँ दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जा सके, और इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का जो अज़्म है उसको दोहराया जा रहा है और भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ रही है। ना तो उसका बयानिया इस वक्त बिक रहा है, और जो वो दहशतगर्दी हमेशा से करता आया है पाकिस्तान में, इस वक्त वहाँ पर भी उसे एक बड़ी नाकामी जो है वो देखनी पड़ रही है। जो इस किस्म के हालात हैं यकीनन भारत के लिए बहुत बुरे हालात हैं, और इसी चक्कर में वो ये कोशिश करना चाहता है कि अगर खुलकर जंग नहीं लड़ सकता तो वो जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमेशा से करता आया है उसका सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। इसी दहशतगर्दी के हवाले से बात करें कि हाफिज़ साहब, इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज, हमारे फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर चौकस हैं, और जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पर अगर भारत ने फोकस किया हुआ कि उसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, KPK में करनी है, तो हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और बड़ी मुस्तैदी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। नाहिद, इस अम्र में कोई मुबालगा नहीं है कि बलूचिस्तान जो है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और वहाँ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो रही है इंडिया की जानिब से। जी। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए अपने दोस्त ममालिक के साथ रब्ता किया जाए, और अब प्राइम मिनिस्टर जो जिस विज़िट पर निकले हैं उसमें एक बुनियादी मकसद भी यही है कि भारत की जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में उसको पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। हमने इस दहशतगर्दी का मामला जो है वो ना सिर्फ दुनिया के सामने पहले भी उठाया था, बल्कि देखें हम एक तसलसल के साथ इस दहशतगर्दी को बेनकाब कर रहे हैं कि 2009 में शर्म एल शेख में जब एक सरबराही समिट मुनक़िद हो रही थी तो उसकी साइड मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात पर बातचीत हुई उनमें बुनियादी मसला बलूचिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का था, और पहली मरतबा ये मामला जो है भारत के सामने भी उठाया गया, दुनिया के दीगर ममालिक के सामने भी उठाया गया।
اس کے بعد آپ دیکھیں 2015 میں پاکستان نے پہلا ڈوزیر جاری کیا، یونائٹڈ نیشن میں لے گیا اس معاملے کو کہ بھارت جو ہے وہ پوری طرح ملوث ہے بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، بلوچستان کو غیر مستحکم اور بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے وہ ہر حربہ آزما رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 2016 میں کلبھوشن یہاں پر گرفتار ہوا، کلبھوشن نے خود اعتراف کیا اور وہ خود را کا ایجنٹ ہے، اس نے خود اعتراف کیا کہ را جو ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے اور را جو ہے را کی سرگرمیاں بلوچستان میں بہت حد تک بڑھ گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد 2019 میں پاکستان کا دوسرا ڈوزیر جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے گیا، اور یہ سیکوینس چل رہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ بھارت کی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے، بلکہ دنیا خود اس بات کی شاہد ہے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں جس طرح سے انڈیا نے سکھوں کے خلاف دہشت گردی کی، کینیڈا میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یو کے میں جس طرح سے دہشت گردی کی، یہ تمام ممالک جو ہیں ان کی ایجنسیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، ان کی رپورٹس جو ہے دنیا کے سامنے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور دنیا میں اس کی دہشت گردی جو ہے اب اس کی جارحیت اور اس کی دہشت گردی جو ہے وہ اس سے دیگر امن پسند ممالک جو ہیں وہ خود بھی خوفزدہ بھی ہیں، اور دوسرے امن پسند ممالک یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، اس وقت جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا میسیج ہے دہشت گردوں کے لیے، اور خاص طور پر بارکان کا یہ جو علاقہ ہے اور یہاں پر جس طرح سے جہنم واصل ہوئے ہیں دہشت گرد، ان کے حوالے سے، اور یہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ جو بھارتی جو پراکسی نیٹ ورک تھا اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جی بالکل ناہید، بارکان وہ ایسا علاقہ رہا ہے جس سے پورے بلوچستان اور کوسٹل ایریا جو بلوچستان کا ہے وہاں پہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو کافی مدت سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے اس کے پشت پہ بھارت موجود تھا۔ اب تو یہ بات بالکل کل کے دنیا کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا پہ وہاں کے نامور اینکرز اور تجزیہ کار بیٹھ کے اپنی حکومت کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے فوجی افسران ہیں باقاعدہ ان کے رینک کے حساب سے انہوں نے ان کی سر کی قیمتیں مقرر کرنی شروع کر دی کہ آپ ریاستی سطح پہ کلم کلا جو ہے جو پاکستان میں سرگرم عسکری تنظیمیں ہیں جو ریاست مخالف قوتیں ہیں ان کی سرپرستی کریں۔ تو یہ تو بھارت خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ اجیت دوول کی پرانی تقریر جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا کی سرحدوں تک ہر جگہ پہ بھارت کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے کارندے جو ہے وہ پاکستان میں بدامنی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اب بارکان میں جو سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو کامیابی ملی ہے اور وہاں پہ جو بدنام زمانہ بھارتی ایجنٹ تھے ان کو جو انجام تک پہنچایا گیا ہے، یقینی طور پر یہ ایک دوسرا دھچکا ہے کہ بھارتی جو ایجنسیز ہیں ان کو پراکسی وار میں بھی ہمارے جو سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی سے اطلاعات ہے کہ وہاں پہ بھی BLA کا ایک بدنام زمانہ فیسیلیٹیٹر اور دہشت گرد ان کو آج صبح گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے بہت حساس قسم کی جو آلات ہے کمیونیکیشن کے اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والی جو مختلف چیزیں ہیں وہ برآمد ہوئی ہے، اور ان کے تانے بانے جو چینی انجینئرز کو کراچی یونیورسٹی میں جو مارا گیا تھا اس گروپ سے جا کے ملتے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی بخوبی اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ 2 دن پہلے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی فتنۃ الہندوستان سے وابستہ کم از کم 10 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اب یہ کمپریہنسو انداز میں اور ایک منظم انداز میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک ہندوستان کے پراکسی کے خلاف آپریشن۔ جی ڈاکٹر صاحب، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے ناہید، جو بات ابھی یہ بتا رہی ہیں صافی صاحب کہ ایک منظم طریقے سے ٹیررزم کا نیٹ ورک توڑا جا رہا ہے جیسے بارکھان میں ہو گیا، اس عمل کو زیادہ بڑی تصویر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تصویر بھی اپرچونٹی ہے یہ جو جنگ مسلط کی اس خطے پر انڈیا نے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اور اب یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اس میں
ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے خطے کے ممالک کے درمیان جو ان اپرچونٹیز کو ختم کر دے جو عدم استحکام کو فروغ دیتی ہیں اور ان کے پیچھے انڈیا بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے ایک کانفرنس دیکھی ہے افغانستان پاکستان کی چین کے اندر، اس میں ایک پورا نظام طے پا گیا ہے معیشت کے استحکام کا بھی اور اسٹریٹجک استحکام کا بھی. اور اس ارینجمنٹ کے اندر ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ یہ چاہے آپ ٹی ٹی پی کا ٹیررزم ہو، چاہے بی ایل اے کے ٹیررسٹ ہوں جو انڈیا کی یعنی فتنۃ الہند کے سپورٹڈ ہیں، ان کی اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور ان کا صفایا ہو جائے گا. اور اس میں ہم پاکستان ہوگا، چین ہوگا، خطے کے دیگر ممالک تو ہوں گے، افغانستان بھی ان کی بیکنگ نہیں کر سکے گا، حمایت ضرور کر سکے گا. تو یہ پورا سینیریو بدل گیا ہے. اس کے تحت آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ اوورآل جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اور جیسے پچھلے دنوں پاکستان، چائنا اور افغانستان، ان کے جو وزیر خارجہ آپس میں ملاقات ہوئی اور جس طرح سے ایک مکمل حکمت عملی کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے، یقیناً اس میں ہم بڑی کامیابی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. شنیلا بالکل ایسے ہی ناہید، دیکھیں یہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے نا، اس نے بہت سے ممالک کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تو شروع سے یہ بات کہتا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو ہے انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے. راجستھان کے اندر ان کے کیمپ ہیں، وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. بی ایل اے اور انڈیا کا گڑھ چوڑ سب کو نظر آتا تھا. اب اس میں سوچنے والی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ ممالک جن کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کہ یہاں تو وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے رہیں، اپنے ملک کو اسی طرح تباہ حال رکھیں، یا وہ پاکستان کی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کریں، اپنے ملک کے اندر اکانومی کو بہتر کریں جیسے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پاکستان نے اپنا دفاع جو ہے وہ ایک بیرونی طور پہ بھی کیا اور اندرونی طور پہ بھی پاکستان کر رہا ہے. دوسرا وہ تمام ممالک جو انڈیا کو ایک بہت بڑی اکانومی سمجھتے تھے اور انڈیا کی طرف چاہتے تھے کہ جی اس کی سرمایہ کاری کرنی ہے جا کے، اور انڈیا جو کچھ کر رہا تھا تو اس کی طرف سے آنکھیں بند کی تھی، اب وہ بھی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو کل کو یہ بڑھتا بڑھتا ہمارے ملکوں کی طرف بھی آئے گا، وہاں کے جو امن و امان کے جو صورتحال ہے اس کو مزید خراب کرے گا. تو یہ اس چیز نے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. تو آگے آنے والے دنوں کے اندر بہت سے ممالک کی پالیسی شفٹ ہمیں چینج ہوتی بھی نظر آئے گی، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے جو ہے تنظیمیں، ان کو ختم کیا جائے گا جڑ سے، تاکہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم ہو. ٹھیک ہے. اور پاکستان دہشت گردی سے لڑنے کا ایک بڑا ہمارا تجربہ بھی اور اس میں کامیابی بھی ہم نے حاصل کی ہے. شکست خوردہ دشمن اس وقت جو کر رہا ہے، اور افغانستان اور اسرائیل کے علاوہ کہیں سے اس کو حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن پاکستان اور چائنا کی ایک بہترین اسٹریٹجی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بھی جو ہے وہ اب اس پراکسی وار سے جو ہے وہ ضرور دور رہے گا. اور پاکستان اوبویسلی ایک فاتح ہے، اور ایک فاتح ملک کی اسٹریٹجی ہے، ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم دہشت گردی کو انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ کرنے کے قابل ہو پائیں گے. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.